बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। ओआईसी में वज़राए खारिजा, ओआईसी के रुकन ममालिक के वज़राए खारिजा ईरान के मसले पर जमा, वहाँ पर बातचीत हो रही थी और वहाँ पर तुर्की के वज़ीर खारिजा ने तकरीर की। इस सिचुएशन को बतौर होस्ट उन्होंने सबके सामने खोला और जो तुर्की का मौक़िफ़ है वो बयान किया। बड़ा दबंग तगड़ा मौक़िफ़ इसराइल के खिलाफ। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन उन्होंने खिताब किया, भरपूर खिताब। और जिस तरह का तुर्की का हमेशा मौक़िफ़ रहा है इसराइल के मामले में, उसी तरह का भरपूर मौक़िफ़ रजब तैयब एर्दोआन का था। वहां कुछ अनयूजुअल हुआ हमारे सामने। अनयूजुअल क्या हुआ, मैं ओआईसी के वज़राए खारिजा के इजलास पर तो बाद में बात करूंगा, लेकिन पहले हमने ये देखा कि आसिम मुनीर साहब हमें वहां नजर आए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब इसहाक डार के साथ, जो नायब वजीर आजम भी हैं, वजीर खारिजा भी हैं, फील्ड मार्शल साहब नजर आए। और फिर एक नशिस्त में बैठे हुए नजर आए वो रजब तैयब एर्दोआन के साथ। एक तस्वीर आई जिसमें रजब तैयब एर्दोआन साहब ने हाथ थामा हुआ है आसिम मुनीर साहब का, इसहाक डार साहब का। और इन तस्वीरों की पाकिस्तान में बड़ी पजीराई हो रही है। इन तस्वीरों में प्रॉब्लम क्या है? अगर आप आसिम मुनीर साहब का रोल बतौर आर्मी चीफ देखें तो भारत को हमने शिकस्त दी है, जबरदस्त रोल है। अगर आप आसिम मुनीर साहब का रोल देखें, फील्ड मार्शल उनको बना दिया गया हुकूमत की जानिब से। हुकूमत उस पर बात कर रही है, बाज लोग तनकीद कर रहे हैं। लतीफ खोसा साहब ने बहुत खोल के तनकीद की कि ये नहीं होता तो क्या हो जाता, क्योंकि असल कामयाबी तो हमें एयरफोर्स की वजह से मिली है। ये बहस भी बहुत से लोगों के नजदीक बेकार है, क्योंकि पाकिस्तान की तमाम अफवाज ने मिलकर काम किया और ये हुकूमत की जानिब से कहा गया कि आसिम मुनीर साहब सरबराही कर रहे थे, तो आसिम मुनीर साहब फील्ड मार्शल। यहां तक ठीक था। फिर जब डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुई तो तब कहा गया कि ये क्या हुआ, ये काम तो हुकूमतों के करने का है, आसिम मुनीर साहब कर रहे हैं। और अमेरिका और बैरूनी दुनिया, ये ताकतवर ममालिक हमेशा पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट से डील करते हैं। इन्होंने अब भी यही किया है। तो पाकिस्तान की हुकूमत को इन्होंने दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया। बेइज्जती है। शहबाज शरीफ की हुकूमत अर्दली हुकूमत है, लैला हुकूमत है, लैला भी नहीं लेला हुकूमत है। तो वो मजाक उड़ाते हुए बात की जा रही थी और ये और ज्यादा हो गया। फिर वो अपने आप को खुद कहते हैं अपनी जबान से कि मैं एस्टैब्लिशमेंट का चहीता हूं। तो शहबाज शरीफ साहब की बड़ी धुलाई होने लगी। नून लीग, वोट की इज्जत, नवाज शरीफ, ये तमाम चीजें ऐसी की तैसी की जाने लगी नून लीग की। तो उसमें हुआ ये कि ख्वाजा आसिफ साहब आगे कहने लगे, देखें जो है ये हाइब्रिड हुकूमत है। अब हाइब्रिड हुकूमत वो चीज है कि जिसका आइन में कोई वजूद नहीं है। इससे पहले कहते हैं जी इमरान खान साहब के दिनों में हाइब्रिड हुकूमत थी और तब कोई ऐसा अलल ऐलान हमारे सामने बयान नहीं आया था कि जिसमें कहा जाए कि हाँ यह हाइब्रिड हुकूमत है। तो शिराकत इक़्तिदार में ले आए एस्टैब्लिशमेंट को, फौज को, ख्वाजा आसिफ साहब। तो फिर उसके बाद ये कहा जाने लगा कि अब हमारे सामने जो चीजें होंगी वो तेजी के साथ होंगी। लेकिन आसिम मुनीर साहब हमें जब नजर आए इस्तांबुल में तो ये कहा जा रहा है कि तो बहुत तेजी के साथ हो रही है। अभी ट्रंप से मुलाकात हुई है। अब आसिम मुनीर साहब जो हैं वो इसहाक डार साहब के साथ ओआईसी वज़राए खारिजा इजलास में मौजूद है। तो चीजें तो बहुत तेजी के साथ हो रही हैं। पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसमें शिराकत पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट की, पाकिस्तान की फौज की, इसकी बात कर रहे थे ख्वाजा आसिफ साहब और कह रहे थे बहुत पहले हो जाता तो क्या बात थी। बंदा पूछे बहुत पहले हो जाता तो 13 में हो जाता, 13 में तो आप लोग लड़ाई कर रहे थे, 8 में हो जाता, 8 में आपकी हुकूमत नहीं थी, उससे पहले आप जिला वतन थे, भागे हुए थे, डील करके गौस अली शाह को, बाकी लोगों को छोड़कर चले गए थे। और उससे पहले जब आप हुकूमत में थे तब आप कहते थे हमारी पीठ में छुरा घोंप दिया, तब आप कहते थे हमारे साथ क्या हुआ, तब आपने तैयारा उतरने नहीं दिया था। और ये जो बीच का अरसा था इसमें ख्वाजा आसिफ साहब आप तकरीरें करके कहते थे हड्डियों से गूदा नोच लिया। तो कब हो जाता? जो आप कह रहे बहुत पहले हो जाता, तो उससे बहुत पहले तो आप आए इन्हीं के जरिए थे, आप तो इन्हीं के जरिए लाए गए थे। तो तब तो था, अब है, तो इसका मतलब है दरमियान में कभी भी आप लोग इससे पीछे नहीं हटे। और आप लोगों ने असेंबली में वो तकारीर करके भी एक जो धुआं है ना वो फैलाया था, लोगों की आंखों में धूल झोंकी थी। और जो मियां नवाज शरीफ ने किया वो भी लोगों की आंखों में धूल झोंकने जैसा था। और फिर लोगों ने कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब ने सबक सीख लिया है। ये मैं देख रहा था एक दो अदाकार और तज्जियाकार और शायर और उसके बाद तबलची और उसके बाद वो ढोलची वगैरह, इस तरह के लोग आ जाते हैं पॉडकास्ट वगैरह में
اور آ کے وہ انور مقصود پہ بھی باتیں کرتے ہیں اور اس حکومت پہ بھی اور نواز شریف پہ بھی باتیں کرتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ ان سے بڑا تجزیہ کار کوئی نہیں ہے. تو وہ آگے بتاتے ہیں کہ نواز شریف نے تو کچھ نہیں کیا، نواز شریف نے جو کیا وہ کسی نے نہیں کیا. یعنی ایک آرمی چیف کے ساتھ پاکستان کے شہریوں کو اترنے کی اجازت نہ دینا کیا ہو جاتا ان کے ساتھ. پاکستان کی سپریم کورٹ میں، سپریم کورٹ کا مقام کیونکہ انصاف کا ہے نا، وہ پاکستان میں وہ 3 ستون ہوتے ہیں، فوج ستونوں میں شامل نہیں ہیں، تو 3 ستون ہوتے ہیں ریاست کے. وہاں گھس گئے تھے میاں نواز شریف صاحب حملہ کرنے. میاں نواز شریف نے نہیں کیا جو لوگ بتاتے ہیں، وہ چھوٹی سی ان کی میموری ہے، تو اس چھوٹی سی میموری کے ساتھ وہ یہی چھوٹا تجزیہ، چھوٹا چچورپن اپنی فیلڈ اداکاری وغیرہ کے 4 مثالیں دے کر انور مقصود صاحب کو ریسسٹ قرار دے کر اس طرح کی باتیں کر سکتے ہیں. تو بہرحال جو لوگ کہہ رہے تھے کہ نواز شریف، تو سب ہمارے سامنے آ گیا، ڈرامہ تھا. اب نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں میں ہوں یا شہباز شریف ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، چل رہا ہے، بہترین چل رہا ہے. خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں اس سے اچھا تو ہو ہی نہیں سکتا، کمال کر رہا ہے ہائبرڈ سسٹم. تو یہ جو کمالات ہیں، یہ اب خواجہ صاحب جو ہیں وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ ہیں اور ابھی اور ہوں گے. اور انہی کمالات پر آپ لوگ جو عمران خان کے ساتھ کرتے تھے وہ بھی ڈرامے بازی تھی. یہ تو بعد میں کھل کے آگیا نا کہ آپ عمران خان کو تانے دیتے تھے اور اندر بیٹھ کے آپ سیٹنگ کر رہے تھے، جنرل باجوہ کے سسر کے گھر پہ اوجڑی پکوا کے لے کر جاتے تھے آپ. تو ساری چیزیں آپ کی کھل کر سامنے آ رہی ہیں. اور اب تو لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ ابھی اور کھل کر آئیں گی. جو اس ملک میں اقتدار کا نظام ہے، جو ڈھانچہ ہے، اس ڈھانچے میں اللہ رب العزت حاکمیت اعلیٰ اللہ رب العزت کی ذات کے پاس، پھر وہاں سے اختیار بندوں کے ذریعے تفویض کردہ حکمرانوں کو. یہ آئین کہتا ہے بات ختم. آئین میں ہائبرڈ وغیرہ، فوج کے ساتھ اقتدار میں شراکت وغیرہ ہے ہی نہیں. اس کے علاوہ کچھ ہے تو وہ غیر آئینی ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں جی وہ ہائبرڈ ہے، تو اس کے علاوہ کچھ ہے تو غیر آئینی ہے. ویسے بھی جو آپ لوگ بیٹھے ہوئے 17 سیٹوں پر خواجہ صاحب آپ تو ہار چکے تھے، آپ تو ڈار برادران کی والدہ سے ہار چکے تھے، تو بندہ کیا بات کرے. لیکن بہرحال اب یہ ہمیں بہت تیزی کے ساتھ جو ہائبرڈ سسٹم ہے یہ تبدیلیاں دکھائے گا. یہ خواجہ صاحب کی بات سے بھی نظر آ رہا ہے، اور ویسے بھی ہم دیکھ رہے ہیں. اچھا، او آئی سی کی اجلاس میں کیا ہوا؟ دیکھیے، او آئی سی کی اجلاس میں نے جو آپ سے بات کی تھی کہ اجلاس ہونے جا رہا ہے، اور کل جب ہم بات کر رہے تھے اور میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جو وزیر خارجہ ایران کے ہیں وہ یورپین یونین کے ہم منصب ان کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں، تب میں نے آپ سے کہا تھا کہ او آئی سی کا اجلاس ہے 2 روزہ، یعنی کل بھی جاری رہے گا. اس اجلاس سے نکلے گا کیا میں نے پریڈکٹ کیا تھا. اس لیے نہیں کہ میں کچھ فارن پالیسی کے حوالے سے کچھ جانتا ہوں، بلکہ او آئی سی ہونا تو ہم سب پریڈکٹ کر سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ کہ مذمت کریں گے، اسرائیل کی مذمت کریں گے اور جنگ بندی کا مطالبہ کریں گے، اور مطالبہ کرنے کے بعد کہیں گے کہ فلسطینیوں کے اور اسرائیلیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. بس، یعنی پاکستان نے تو پھر آگے جا کر اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت اسرائیل کے دفاع کا حق تسلیم کیا. اسی لیے اسحاق ڈار صاحب، عباس عراقچی صاحب ساتھ بیٹھے ہوئے یگانہ گت کی تصویر نظر آئیں گے. یہ طے ہوا، اور ظاہر ہے کہ ہمارے بارڈرز بھی ملتے ہیں. لیکن او آئی سی کے اجلاس میں کیا ہوا؟ زبردست تقریر رجب طیب اردوان صاحب کی جو ہمیشہ ہوتی ہے، اور اس کے فلسطین اور اسرائیل کے معاملے پر ہمیشہ ایسی ہی زبردست تقریر ہوتی ہے. جو ایران کے وزیر خارجہ کی تقریر تھی وہ اسی لائن پر ہونی تھی، اسی لائن پر، اسی ویو لینتھ پر تھی. زبردست. بٹ کیا ہمیں اس اجلاس سے یہ ملے گا کہ یہ اجلاس کہے ٹھیک ہے اب اگر اسرائیل نے یہ کیا تو ہم تمام اسلامی ممالک اپنے اسلامی ملک ایران کے ساتھ مل کر اسرائیل کا بینڈ بجا دیں گے، جو پوری مسلم امہ کی خواہش ہوگی. یہ جو سربراہی کرنے والے اور چند بڑے ممالک ہیں نا، یہ بھی امریکہ وغیرہ کی آشیرواد اور وہاں سے ملنے والی ہدایات کے مطابق کام کرتے ہوئے لگتے ہیں میری رائے میں. وگرنہ تمام مسلمانوں کی خواہش یہ ہے کہ اس عالمی غنڈے اسرائیل کو یہ تمام مسلمان ممالک مل کے سبق سکھا دیں. نتھنگ لائک اٹ. ایک ملک اسرائیل اس وقت وہاں نکیل ڈال کے کھڑا ہوا ہے. اس نے اس سانڈ کو نکیل ڈال کے باقاعدہ اپنے ہاتھ میں کر لیا ہے، دیواروں پہ ٹکریں مار رہا ہے، اس وقت بے قابو ہوا ہے، اپنے آپ کو بھی زخمی کر رہا ہے. وہ جو آئرن ڈوم سے میزائل اڑتا ہے نا اور اڑ کے واپس اپنی سرزمین پہ گرتا ہے، تو اپنے آپ کو بھی زخمی کر رہا ہے. اس وقت آپ اس کو دیکھیں جب وہ چیخیں مار رہا ہوتا ہے کہ امریکہ آ جائے، امریکہ آ جائے، اور پھر امریکہ کہہ رہا ہے ان کے پاس وہ طاقت نہیں ہے کہ ایران کی نیوکلیئر طاقت کو یہ ختم کر سکے.
یہ ہمیں نظر آ رہا ہے. تو ایک ایران نکیل ڈال کے مضبوطی سے اس سانڈ کو قابو کر کے کھڑا ہوا ہے. تو یہ باقی اسلامی ملک کریں تو کیا بات ہے, ہونا چاہیے, لیکن ہمیں ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اس کے بعد آپ یہ جو خبر دیکھ رہے ہیں انگلش میں, یہ خبر ہے انصار عباسی صاحب کی دی ہوئی. انصار عباسی صاحب خبر دیتے ہوئے یہ بتا رہے ہیں کہ عاصم منیر صاحب جب امریکہ گئے, ٹرمپ سے ملاقات کی اور باقی ان کے امریکہ کے دورے میں جو جو مصروفیات تھیں وہ تمام کی تمام مکمل مشاورت کے ساتھ تھیں, اور وہ تمام ویل کوارڈینیٹڈ ایفرٹ تھی. اور اس سے شہباز شریف صاحب نہ صرف ہی کہ واقف تھے بلکہ وہ میوچلی ایگریڈ اپون تھی. اس میں باہمی مشاورت ہی نہیں, رضامندی شامل تھی. شہباز شریف صاحب, عاصم منیر صاحب ایک پیج پر رضامند ان تمام چیزوں پر. یہ انصار عباسی صاحب بتا رہے ہیں. اب میں یہ دیکھ رہا تھا کہ عاصم منیر صاحب نے وہاں پر پاکستانی کمیونٹی سے خطاب کیا, جو ان کی ڈومین کی چیزیں ہیں ڈیفنس کی, اس پر تو انہوں نے بات کی. اس کے علاوہ انہوں نے تجارت پہ, مائنز پہ, منرلز پہ, مختلف معاملات پر, تمام چیزوں پر بات کی. اور ظاہر ہے کہ ایران پر بات ہوئی, اور انہوں نے ایران پر بھی پاکستان کا جو مائنڈ ہے وہ ریفلیکٹ کیا, جو پاکستان کے لحاظ سے بحیثیت ملک اچھا ہے, پاکستان کی فوج کے لحاظ سے اچھا ہے, اب تو خیر ہائیبرڈ سسٹم کے لحاظ سے بھی اچھا ہے. لیکن اگر حکومت کی رٹ کی بات ہو تو نون لیگ کی حکومت کی رٹ تو ہمیں کہیں نظر نہیں آتی. اب اگر یہ جو انصار عباسی صاحب خبر دے رہے ہیں اور وہ بتا رہے ہیں کہ یہ تمام چیزیں میوچلی ایگریڈ اپون ہیں اور آئی ایس پی آر کے مطابق باہمی احترام کے رشتے پر مبنی تمام چیزیں کوارڈینیشن کے ساتھ چل رہی ہیں, اور یہ ایران کا معاملہ ہی نہیں, اس سے پہلے جب انڈیا پاکستان جنگ والا معاملہ تھا تب بھی مکمل کوارڈینیٹڈ اور میوچلی ایگریڈ اپون چیزیں ہو رہی تھی, اور بہت زبردست کوارڈینیشن تھی. یہ آئی ایس پی آر کی جانب سے بتایا جا رہا ہے. انصار عباسی صاحب لکھ رہے ہیں کہ سورس نے ہمیں بتایا ہے. بات یہ کہ اگر یہ درست ہے اور شہباز شریف صاحب کی اتنی ریٹ ہے اور اتنا زبردست ہے, تو پھر تو میاں نواز شریف صاحب والی بات کو بھی مان لینا چاہیے کہ جنگ کا ڈیزائن میاں نواز شریف صاحب نے تیار کیا تھا, اور انہی کے کہنے پر تمام چیزیں ہوئی تھیں, اور میاں صاحب جو ہیں وہ بھی شامل تھے. تو یہ بھی ہم مان لیں تو ٹھیک ہے, نتھنگ لائک اٹ, اچھی بات ہے, اور ایسے ہی چل رہا ہے تو چلنا چاہیے. یہ حکومت اس میں خوش ہے, بلکہ خوش نہیں ہے, یہ حکومت جو ہے وہ اس پر ان کا دل باغ باغ ہو گیا ہے. وہ اس حکومت کی حالت ہے. ظاہر ہے کہ لوگ اس پر سوال کرتے ہیں, لیکن سوال کرنے والے سوال کریں, حکومت تو کہتی ہے جلنے والوں کا منہ کالا. تو ہم سب کا منہ کالا, حکومت خوش ہے, اچھی بات ہے. آخری چیز جس میں ہمیں دل جلا ہوا نظر آ رہا ہے وہ نظر آ رہا ہے انصار عباسی صاحب کا. انصار عباسی صاحب نے ٹویٹر پہ اسد طور کو جواب دیا. اسد طور صاحب نے سوال کیا تھا کہ اسلام آباد کلب کی ممبرشپ جو 70-80 لاکھ روپے کی ممبرشپ ہے وہ انصار عباسی صاحب کے پاس آ گئی, وہ کہاں سے آئی؟ انہوں نے کہا یہ جو ایلیٹ ہیں, یعنی وہ کہنے لگے جز بختی تحقیقاتی صحافی. تو انصار عباسی صاحب نے خود ہی جواب دیا کہ یہ میں ہوں, میری بات ہو رہی ہے, اور یہ آپ لے لیں, اپنے پسندیدہ یوٹیوبر کو دے دیں, اور خیالی ممبرشپ. اور بڑے غصے میں انصار عباسی صاحب نظر آئے. انصار عباسی صاحب یہ باتیں کر رہے تھے, اور ان کو اور کچھ صحافیوں کو, اسد طور صاحب, کچھ اور دوست, باقی ہمیں نظر آتے ہیں وہ لوگ کون ہیں, وہ انصار عباسی صاحب کو اور کچھ صحافیوں کو ٹھیک ٹھاک تانے دے رہے ہیں کہ تم لوگ کچھ عرصہ پہلے تک عمران خان کی حکومت میں سویلین بالادستی کی باتیں کرتے تھے. تم کہتے تھے کہ جو ہو وہ آئین کے تحت ہو اور جمہوریت کے تقاضوں کے تحت ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے جو چل رہا ہے عمران خان کی حکومت میں؟ وہ کہتے ہیں مجھ سے کہیں آگے بات جا چکی, تو اب تم سب چپ ہو. ہمارے سامنے انصار عباسی صاحب نے جو کہتے تھے اسحاق ڈار کی یاد تو آتی ہوگی, پھر اسحاق ڈار نے سوا ستیہ ناس کر دیا, انہوں نے کچھ نہیں کہا. اور اب بھی انصار عباسی صاحب کا آج ایک کالم بڑا وائرل ہو رہا ہے, مسلسل شیئر ہو رہا ہے اس کا اسکرین شاٹ, اور عمران خان کے دنوں کے حوالے سے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو دور ہے یہ دور بدترین دور ہے صحافت کے لیے, سیاست کے لیے, اظہار رائے کی آزادی کے لیے. اس سے برا دور کبھی رہا نہیں. عمران خان کے دنوں میں وہ یہ کہہ رہے تھے. اب جو دور ہے انصار عباسی صاحب, کیا یہ اس سے برا نہیں ہے؟ عمران ریاض کا, زعیم لغاری کا, شاکر آوان کا, اس کے علاوہ دیگر صحافیوں کا, سیاستدانوں کا. وہ میاں فیاض چھجڑا بتا رہا ہے کہ مجھے بھی غائب کر دیا, میرے بیٹے کو لے گئے, اس کے سینے پر ایسے نوچ کے اس کی والدہ کو سناتے تھے. یہ تمام چیزیں آپ کو اطمینان بخش لگتی ہیں؟ اب آپ کی اسد طور جو باتیں کر رہے تھے نا, اور جو آپ کے بارے میں بات ہوتی کہ منافقت ہے, اس کا حال یہ ہے کہ آج آپ مشورہ دیتے ہیں کل کے وزیر اعظم عمران خان کو کہ وہ زمینی حقائق کو سمجھے. کل آپ کہتے تھے یہ بدترین دور ہے, یہ جو مل کے چل رہا ہے,
اور آزادی نہیں ہے اور ڈکٹیٹرشپ نظر آتی تھی آپ کو، تو آپ کہتے تھے یہ بدترین دور ہے. اور آج آپ اس جیل میں بیٹھے ہوئے شخص کو کہہ رہے ہیں کہ وہ حقائق سمجھے. اور یہ جو ہو گیا ہے، جس میں اسٹیبلشمنٹ کا وزیر داخلہ ہے، اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ ہے جو ٹیلی ویژن چینلز پر آ کر ایسے بوٹ رکھ کر کل بیٹھتا تھا اور آج اس سے آگے بیٹھتا ہے. کل جو اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ وزیر اعظم کی کرسی پر بھی بیٹھا ہوا تھا نگران وزیر اعظم بن کر، آج وہ بیٹھا ہوا ہے. اور یہ تمام لوگ اور اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے بنائی گئی حکومتیں، یہ تمام لوگ آپ کو نظر نہیں آتے. آج آپ کہتے ہیں عمران خان زمینی حقائق کو سمجھے. بات یہ کہ عمران خان سمجھے نہ سمجھے، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے زمینی حقائق کو سمجھ لیا ہے، باقیوں کو بھی سمجھ لینا چاہیے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.